फिट करते हैं ना, तो उस वक्त क्योंकि अनलेस कि आपका खुद का मुताला इतना ज्यादा हो तो आप पूरा कर सकें, तो वो अलग होता है। हमारे साथ ये होता है, रिस्ट्रिक्शन एक्सेस होती है, क्योंकि आमतौर से मेन लिटरेचर है या तो फारसी मिलता है या अरबी में मिलता है, उसमें आपको दिक्कत होती हाँ है। नहीं, यानी देखें, जाहिर है कि मैं मुताले के हवाले से तो किसी भी साहिब हौजे का मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो उनकी फील्ड है और उन्हें साहिब मुतालिया होना भी चाहिए। सही। लेकिन बस मैंने जितनी भी कोशिश की है वो इस हवाले से की है कि गो फॉर द बेस्ट। इन्हें एक कंसंट्रेटेड एफर्ट होती है कि भाई मुझे ये सीखना है। जैसे मिसाल के तौर पर आप कभी भी मुझसे कोई फिक्री मसला पूछेंगे, मैं कहूँगा भाई आप किसी और से मालूम करें, क्योंकि इसमें मैंने कोई तखस्सुस या स्पेशलिटी की तरफ मैं गया ही नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया इस बारे में। ठीक। तो यानी कि इस एक चीज को कि आपको कलाम खुदा समझना है या कलाम मासूम की बेहतर मारिफत हासिल करनी है, एंड फॉर दैट उस पर्पस के लिए गो टू द बेस्ट, कि जो भी आपको बेहतरीन लोग अवेलेबल हैं। आमतौर से आप एक बात देखिएगा, जो लोग भी आपके पास आके बयान करते हैं ना, उनसे आप पूछिएगा कि आपने तफसीर मीज़ान, तफसीर तस्नीम या आयतुल्लाह जवादी आमली के दुरूस कुरान कितना देखें, तो आप अक्सरियत को देखेंगे कि उन्होंने नहीं देखे होते। इन सोर्सेज से वो इस्तेफादा कम करते हैं। और जो दूसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है खुद हौजे के अंदर, वो ये है कि कुरान से इस्तेफादा बजाते खुद बहुत कम है। आप मेनली देखेंगे हदीस पर ही बात हो रही होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत क्लियरली ऑब्जर्वेबल हैं। और जो एक बड़ा अजीब व गरीब फिनोमेनन है कि हमारे मौजूदा दौर में कुरान की बात जो ज़्यादातर जो लोग कर रहे हैं ना, वो हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं, यानी इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या दुनिया के किसी उसके अंदर वो हैं। आप देखें ज़्यादातर कुरान की बात वो लोग करते हैं जिन्होंने बाकायदा हौज़वी तालीम नहीं हासिल की होती, उनका इंटरेस्ट कुरान में ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो जाहिर है कि एंड रिजल्ट पे फर्क डालती हैं। शुक्रिया। अच्छा, तो इसमें फिर मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर लूँ। कि हम इस जगह पर हैं या आप पहुंचे थे हयात दुनिया के हवाले से, और जिस आयत में गोया के इआदा हो रहा है, यानी उस चीज को दोहराया जा रहा है, बल्कि हम यहाँ पे थे ना, सूरह हदीद में, कि इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन व लहवुन। अच्छा, यहाँ पर वो वाली तरकीब नहीं इस्तेमाल की है, मा और इल्ला वाली, जो सूरह अनकबूत की आयत में थी। लेकिन इस चीज को अच्छे तरीके से बता दिया गया है, इस तरीके से बता दिया गया है कि यानी यहाँ पर जो अब बात है, वहां पर जब था माँ और इल्ला, वहां पर ये बताया जा रहा था कि हयात दुनिया लअब व लहब के सिवा कुछ भी नहीं है। यानी इसके अंदर इन हवालों से कि ये ख्याली है, तसव्वुराती है, एतबारी है, और अपने अंदर एक कुव्वत कशिश रखती है, एक अपनी ज़ाती फील्ड ऑफ अट्रैक्शन रखती है, और इंसान अगर उसके अंदर ट्रैप हो जाता है तो फिर उसका निकलना, आज़ाद होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। जो वो हम बात कर रहे थे बाबर की मिसाल के ज़रिए से, कि अगर बंदा जितना ज़्यादा क्लोज हो जाए टू द आई ऑफ टॉर्नेडो, तो फिर वहां से आज़ाद होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, जो कि अमलन हमारी हालत है, बन चुकी है। और ये मेरा तजुर्बा एक नहीं है, सैकड़ों जगह पर है कि ये सारी बातें आप सुना दें, सब कर दें, लेकिन उसके बावजूद वो लोग कि जो अपने उस गोरख धंधे वाली जिंदगी से निकल कर
اور الہی رستوں پر آپ آتے ہیں، 100 میں سے کیا بلکہ 1000 میں سے بھی 2 مل جائیں تو بہت بڑی بات ہے. یعنی یہ بالکل سامنے کی چیز ہے کہ آپ جتنا بھی ہو کہ ہاں یہ بھی سمجھ میں آ گیا، سب ہو گیا، سب باتیں کلیئر ہو گئیں سب، لیکن اس کے بعد آپ کی اپنی زندگی وہ اسی جگہ پہ موجود ہے. وہاں پر ہم ایون اس بات تک کی ہمت نہیں کر پاتے کہ ہم معاشرے اور لوگوں کے اگینسٹ چلے جائیں. یعنی وہاں ہمیں وہی سارے کام کرنے ہوتے ہیں جن کو ہمیں پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، ان کے اندر حقیقت نہیں ہے، لیکن اسٹل ہمیں اسی جگہ پہ ہی کیوں. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تاکہ ہم لوگوں میں یا اپنے ارد گرد کی سوسائٹی میں irrelevant نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہیں، یہ تمام کے تمام معارف جو ہیں، ان کو بہت کلیئرلی کتاب خدا نے بیان کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان جو ہیں وہ اپنی اس خیالی اور تصوراتی اور اعتباری سسٹم اس کو اپنی نظروں کے سامنے ٹوٹتا ہوا بھی دیکھتے ہیں، اس کی بے وقتی کو، یوز لیسنس کو بھی اپنی نظروں کے سامنے مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسٹل اس کو لیٹ گو کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم اس نظام سے باہر آ جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا میں کمائیں نہیں یا وہ نہیں، کہ میں اس نظام سے باہر آ جائیں جو کہ زیادہ تر افسانوی یا خرافاتی چیزوں پر مبنی ہوتا ہے. یعنی میں اس میں سب کی بات کر رہا ہوں، کوئی اپنی طرف بات نہیں کر رہا. کہ آپ ہر جگہ جا کے دیکھیں گے، ہر قوم میں دیکھیں گے، تو آپ ہر قوم کے اندر آپ مت اور اسٹوریز اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں نا، اس پہ ہی آپ دیکھیں گے کہ وہ سب کو لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک، تو یہ حیات دنیا کی جو تعریف قرآن کریم نے بیان کی ہے اور جس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا، یعنی اس حقیقت کو اپنے اوپر کھولنا پڑے گا، ورنہ تم اسی میں پھنسے رہو گے، اسی لعب و لہب سے باہر نہیں نکل پاؤ گے. اور ایون یعنی علم حاصل کرنے کے بعد بھی جب اس کے عمل کی بات آتی ہے تو بہت کم لوگ اس کو اکمپلش کر پاتے ہیں. یعنی لعب و لہب والے سسٹم سے آزاد ہونے والے انسانوں کی تعداد بہت بہت تھوڑی سی ہے. اچھا، اب اس کے آگے جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ اضافہ ہے اس سورہ عنکبوت کی آیت پر. عنکبوت کی آیت جو تھی وہ لعب و لہب پر آ کے رک گئی تھی، لیکن یہاں پر اس کے آگے بیان ہے وہ زینتن و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. یہ حقیقتاً جو ہے یہ تین چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ لعب و لہب کی ایکسپلینیشن ہے. ٹھیک ہے، کہ لعب و لہب کو اگر تم دنیا کی زندگی میں یعنی اور اچھے طریقے سے دیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہو کہ what it is، یہ حقیقتاً ہے کیا، تو یہ تین چیزیں ہیں کہ جو لعب و لہب کو پریکٹیکل لائف میں میکسیمم انٹینسٹی کے ساتھ کہہ لیں یا موسٹ پروناؤنسڈ وے میں ریپرزینٹ کرتی ہیں. ان میں سے پہلی چیز ہے زینت. زینت کا جو معنی ہے، زینت یعنی اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ زینت کہ انسان کوئی ایسی چیز لے کر آئے کہ جس کے ذریعے سے وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں خوبصورت یا حسین یا قابل قدر نظر آ رہا ہوں، یا لوگوں کے اندر جو ہے اس چیز کو ڈیمونسٹریٹ کرنے سے یا اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ پیش کرنے سے میرے حسن و جمال میں اور میری قدر و قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ ایک ورڈ ہے، حالانکہ یہ صرف ایک لفظ ہے، لیکن اگر آپ اس کو دیکھ لیں، اس پر تھوڑا سا غور کریں، تو یہ پوری زندگی کی اپروچ کو بہت اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو چیز ہے کہ انسان کو صاحب زینت ہونا چاہیے، یعنی انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اسے دیکھیں اور اپریشیٹ کریں، اس کی تعریف کریں، اس کو اچھا سمجھیں.
یہ گویا کہ ایک انسان کی فطری خواہش ہے، ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کو ہم کہیں کہ یہ کوئی بہت بری چیز ہے اور اس سے ہر حال میں ہم کو پیچھا چھڑانا ہوگا، کیونکہ آپ اس سے پیچھا چھڑا نہیں سکتے. کیوں نہیں اس سے اپنی جان الگ کر سکتے؟ اس لیے کہ یہ میری اور آپ کی فطرت میں گندھا ہوا ہے. جیسے خدا تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ ہر مخلوق ہے، ہر مخلوق کو جب پیدا کیا، اس کو وجود عطا کیا، تو خالی اس کو ایک چیز نہیں دے دی اس کی زندگی کے نام پر کہ بس تم پیدا ہو جاؤ اور جیسے تیسے زندگی گزار لو، بلکہ اس کو ایک بہترین فارمولے پر اور بہترین شخصیت کے ساتھ، جو اس کی یعنی اس کی وجودیت یا اس کی ایگزسٹنس سے میچ کرتی ہے، اس کے ساتھ پیدا کیا. کہ یعنی ہم اگر کسی بھی مخلوق کو دیکھیں تو وہ جس حوالے سے بھی اس کی شناخت ہے، اس میں ایک بیوٹی ہے. اس کو دیکھ کر انسان کی مطلب نظروں کو اچھا لگتا ہے. انسان کی زبان سے اکثر اوقات تحسین کے الفاظ منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں. تو چیزوں کو یا زندگی کو یا اپنے معاملات کو خوبصورت بنانا، حسن و جمال دینا، یہ انسان کی ایک نیچرل ارج ہے. اس فطرت کے ساتھ ہم پیدا ہوئے ہیں. یہ چیز بری نہیں ہے کہ انسان کہے کہ جی زینت یا زینت پانے کی خواہش یا زینت حاصل کرنا یہ کوئی بہت بری چیز ہے اور انسان کو بالکل ہی مطلب وہ جو ہمارا جملہ ہماری زبان میں ہے کہ پھٹیچر حالت میں رہنا چاہیے، ایسی کوئی انکریجمنٹ نہیں ہے. لیکن جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ نمبر 1، انسان اس بات کی معرفت رکھتا ہو کہ زینت کیا ہے، کون سی چیز حقیقتاً واقعاً میرے لیے زینت اور حسن کا اور خوبصورتی کا باعث ہے، اور کس جگہ پر میں زینت کے نام پر دھوکہ کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں. یہ تمیز ہونا چاہیے انسان کو، ٹھیک. اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہی ہے کہ انسان جس چیز کو بھی اپنی زینت کے لیے اختیار کرے وہ واقعاً میرے ساتھ رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے. جو کہ خیالی اور تصوراتی چیزوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، یا اعتباری چیزوں کا، کہ وہ آپ کے ساتھ رہتی نہیں ہے. ان میں پرماننس نہیں ہوتی، ان میں پائیداری نہیں ہوتی. تو یہ تمیز انسان کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک. اچھا، اس حوالے سے جو قرآن کریم کی بہت ہی ڈیفینیٹو آیت ہے، اور میں نے ویسے اس کا ذکر بھی کیا ہے یہ دفعہ، وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے کہ زینا للناس حب الشہوات. اب یہ جو 4 ورڈز ہیں، یہ 4 ورڈز جو ہے نا، یہ زینت کے پورے نظام کو ظاہر کرتے ہیں یا اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں. 4 ورڈز جو اس دنیا کی زندگی میں چل رہا ہے، دنیا کی زندگی کے حوالے سے، نہ کہ آخرت. زینا، زینت دے دیا گیا، للناس انسانوں کے لیے، حب محبت، شہوات، حب الشہوات شہوات کی محبت. یہ پورا زینت دنیا کا نظام ہے، جس کو قرآن سورہ حدید کی آیت کے مطابق کس میں کاؤنٹ کر رہا ہے؟ لعب اور لہو میں، ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ وہ کون سی زینت ہے جو سورہ حدید کی آیت میں بیان ہو رہی ہے لعب و لہو کی ہیڈنگ کے انڈر میں، تو وہ یہ زینت ہے. اس زینت کا پورا فارمولا کیا ہے کہ انسان، اچھا آگے آپ دیکھ لیں، من سے یعنی فرام، کن کن چیزوں میں سے؟ نساء، عورتیں، بیٹے، ذہب و فضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر، گھوڑے، خوبصورت گھوڑے، پلے ہوئے، کیٹل اور ایگریکلچر، ٹھیک ہے. اور ان سب چیزوں کے بارے میں ایک ورڈ اور آیا، ذالک متاع الحیات الدنیا. تم
جی ابھی میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں کہ تم اگر ان سب کو لے لو، یعنی جو تمہارے انسانوں کے ساتھ ریلیشن شپس ہیں جن میں نمبر 1 زوج یا زوجہ اور اولاد ہے، پھر جو مال و متاع ہے یعنی کرنسی یا گولڈ اینڈ سلور ہے، یا لوگ اینیملز میں سے جمع کرتے ہیں سرمایہ کے طور پر، کیٹل اور سواری ہے اور ایگریکلچر ہے، جو کچھ بھی تم لے لو یہاں پہ جمع کر لو، وہ متاع حیات دنیا ہے جو کہ قلیل ہے۔ تو ان تمام چیزوں یعنی حیات دنیا کا سرمایہ، اس کی ایک خواہش اور شہوت انسان کے دل میں آتی ہے، پھر وہ شہوت کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ سب کچھ انسان کے لیے صرف خواہش نہیں رہتا بلکہ محبوب بن جاتا ہے، اور وہ محبت انسان کے لیے زینت اختیار کے طور پر آپ کی لائف میں انٹر ہو جاتی ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں کو کہ جس کے پاس بیٹے زیادہ ہیں وہ ان کو دنیا کے سامنے شو کرتا ہے کہ دیکھو میں اتنا صاحب اولاد ہوں، جس کے پاس ازواج وغیرہ کا ہے وہ ان کو دنیا کے سامنے شو کرتے ہیں، سونے چاندی کے اپنی دولت اور اپنے ایسٹس کو دکھا رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ سب بطور زینت ہے، یہ انسان کے لیے زینت بن گیا کہ اس کو شو آف کر کے، اس کو ڈسپلے کر کے، اس کو دنیا کے سامنے دکھا کر کہ یہ میرا مال و متاع ہے، یہ میرا سرمایہ ہے، اور اس سے انسان اپنے کو اونچا قرار دے رہا ہوتا ہے۔ تو زینت کا جو اصل معاملہ ہے، وہ زینت کا معاملہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بلند کرتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے قابل تعریف بنا کر پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو اس زینت کے ذریعے سے سمجھتا ہے کہ میں صاحب حسن و جمال ہو گیا۔ تو اب یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ یہ سب کا سب متاع حیات دنیا ہے، اور متاع حیات دنیا الا قلیل، وہ آلموسٹ نیگلیجبل ہے ان کمپیریزن ٹو آخرت، یعنی ایسا نہیں تھوڑی ہے، تھوڑی کا مطلب ہوتا ہے کہ 1% یا 0.5%، اس کے ساتھ آپ 10 زیرو پہلے لگا دیں یا بلکہ 100 زیرو لگا دیں اور پھر ایک رکھیں اس کی پرسنٹیج میں، تو حیات دنیا حیات آخرت کے مقابلے میں شاید اتنی وہ ارزش رکھتی ہو متاع حیات دنیا۔ اور پھر اس کا جواب یہ دیا گیا واللہ عندہ حسن المآب، اگر نیک نتیجہ چاہتے ہو، حسن چاہتے ہو، لیکن یہاں لفظ حسن آیا کہ اگر حسین انجام چاہتے ہو تو وہ خدا کے پاس ہے، اور وہ کیا ہے؟ اے پیغمبر بتا دیجئے کہ آؤ میں تم کو خبر دیتا ہوں ان سب سے بہتر کی، للذین اتقوا، تقوی جنہوں نے اختیار کیا، متقی ہو گئے، ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں جنات ہیں، اور وہاں پر ازواج مطہرات ہیں، اور رضوان من اللہ جو ان سب سے اوپر ہے، سب سے بہترین سرمایہ رضوان من اللہ۔ ٹھیک جی، اب آپ سوال کر لیجئے۔ جی السلام علیکم۔ یہ جو اولاد کے سلسلے میں اور جو لفظ آیا تھا نا جس میں سورہ حدید کے میں، اس میں اولاد کا بھی تھا نا، اموال تھا اور اولاد تھا، تو اولاد جی کو ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ نے بھی بتایا کہ اولاد کی کثرت کا مقابلہ جی سمہاؤ ہوتا ہے۔ جی آئی ڈونٹ نو اس آج کل کے دور میں شاید اتنا نظر نہیں آتا، اس زمانے میں ذرا زیادہ شاید ہوتا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد ساتھ ہی نہیں رہتی، مقابلہ کیا کرے گا کوئی؟ ہاں لیکن اب آج کل تو خیر ویسے بھی ظاہر ہے اولاد مطلب وہ جس کو کہتے ہیں نا کثرت اولاد کے اتنا اثر نہیں اولاد اب آپ کو لفٹ ہی نہیں کراتی، اب مقابلہ کیا کریں گے اس کی بیسس پر؟ جی وہ بات بھی صحیح ہے، لیکن اس کا دوسرا جو سوال میرا اس سے ریلیٹڈ تھا کہ جو لہب اور لہب کے یعنی کہ آسپیکٹ فرام دا آسپیکٹ آف تربیت آف اولاد، کہ اس اینگل سے ہم مطلب اس کو کس طرح سے دیکھیں اولاد کی تربیت ظاہر میں؟ یعنی کہ امانت ہے مال، اور آپ اس کو مال اور اولاد کو جو ہے یوں دیکھیں کہ یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس امانت خدا ہیں، اور آپ کو اس امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ دونوں میں یہ بات آتی ہے کہ نہ مال آپ اپنی مرضی سے ہر جگہ اڑا سکتے ہیں کیونکہ امانت ہے،
اور نہ اولاد کے ساتھ جو چاہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کے بارے میں خدا سوال کرے گا کہ یہ تم نے اولاد کو ایک نیک انسان کی حیثیت سے، اچھے مفید انسان کی حیثیت سے ہیومینٹی میں انجیکٹ کیا یا نہیں کیا؟ یہ سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا. اور مال کے حوالے سے بھی یہ بات پوچھی جائے گی کہ خود اسراف نہیں کیا جو ضرورت مند تھے، کیونکہ یہ بات روایات کے اندر موجود ہے کہ جو مال تمہاری ضرورت سے زیادہ تمہارے پاس ہے اس میں کسی اور کا حق ہے جس کے تم کسٹوڈین ہو، تو وہ چیز دوسروں تک پہنچائی نہیں پہنچائی، معاشرے کے محروم طبقات کی خبرگیری کی نہیں کی، کیونکہ مال یا بینکوں میں بھر کے بیٹھے رہنا یا اس کی جائیدادیں بنا کے ڈال دینا، یہ سب چیزیں پھر اس کا سوال ہوگا نا کہ اتنے لوگ بھوکے تھے، اتنے لوگ پریشان حال تھے، مصیبت میں تھے، تو آپ یہ سب جمع کر کے بیٹھے ہوئے تھے. نہیں، مال کا تو ویسے تو بہت یہ آبویس ہوتا ہے آف ہاں، کورس. اولاد کا بھی یہی، اولاد کا بھی مسئلہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک امانت کے طور پہ لینا ہے کہ ایک امانت خدا نے دی ہے کچھ انسان آپ کے ہاتھ میں، کہ آپ ان کو کیا بناتے ہیں انسانیت کے پرسپیکٹیو میں، کہ وہ انسانی معاشرے کے اندر کس طریقے سے ایڈ ہوتے ہیں، کس حیثیت میں شامل ہوتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جن کے ہاتھوں میں یہ اولاد دی گئی ہے. تو مطلب ظاہر ہے جیسے کہ فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں پروفیشنز کی، اور اس حساب سے تو ان سب میں بھی بیسیکلی وی ہیو ٹو گو انٹو دیٹ ڈیٹیل کہ بھائی آپ یہ وہ پروفیشن بھی کر ہے، رہے ہیں لیکن تو سب سے اصل بات جو ہے نا وہ اخلاقی تربیت ہے، کیونکہ جو چیز، جو سبق ہم لوگ بالکل بھول چکے ہیں وہ یہ ہے کہ دین کی بنیاد اعمال اور مسائل پہ نہیں ہے، دین کی بنیاد اخلاق اور توحید پر ہے. صحیح ہے. یہ سبق ہم ایک دم بھول چکے ہیں، اور اسی وجہ سے ہماری جو ہے نا مصیبت دن بدن بڑھتی جاتی ہے. اخلاق اور توحید. اوکے. بالکل. تمہارا خدا سے کیا تعلق ہے، ہوں. ابدیت کی منزل پر تم کیا ہو، اور تمہاری جو مورل ویلیوز ہیں، ہاؤ دے آر بلڈنگ اینڈ ہاؤ دے آر بیکمنگ. صحیح صحیح صحیح. اس کے علاوہ دین کی اصل حقیقت اور کچھ نہیں ہے. وہ جتنا بھی آپ توضیح المسائل بچوں کو پڑھاتے رہیں یا ان کو کہنے نماز، یہ سب بہت بات کی باتیں ہیں، یہ سب بہت سیکنڈری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. نہیں تو ہاں، یہ تو خیر بڑا اچھا پوائنٹ ہے. مطلب دیز ٹو آر دا مین پوائنٹس، توحید اینڈ اخلاق. ایوری تھنگ ہیز ٹو ریوالو اراؤنڈ دیٹ. اخلاق یعنی یہ جیسے وہ ہمارے برادر پوچھ رہے تھے نا، تو لجوازی عملی نے یہ جملہ بہت دفعہ کا ہے کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ پینل کوڈ نہیں ہے، یعنی وہ جو قوانین کا پورا نظام ہے، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یوں سزا ہوگی. دین کی بنیاد اخلاق ہے. صحیح صحیح. انسان کے مورل بلڈ ہوتے ہیں تو دین فلرش کرتا ہے. اخلاق برباد ہو جاتے ہیں تو آپ لاکھ دین توضیح المسائل پڑھاتے جائیے. صحیح ہے. I think yeah, these are the key points making sense for sure. Yeah. بالکل. Okay. شکریہ. Thank you. جزاک اللہ. صحیح. تو زینت کا معنی واضح ہو گیا، یعنی میں تھوڑا جلدی گزر گیا، لیکن آپ ان آیتوں کو ریفر بھی کر سکتے ہیں. سورہ آل عمران 14 اور 15. زینت کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ زینت یعنی شو آف. اچھا، اب ایک چیز بتائیے مجھے کہ اگر زینت کے مسئلے میں لوگ اس طرف پڑ جائیں گے، لعب و لہو والی زینت کی طرف چلے جائیں گے، تو ان میں سب سے پہلے کون سی خراب صفت پیدا ہوگی؟ کیونکہ اخلاقیات کا تعلق صفات سے ہے، تو کون سی بری یا قابل مذمت صفت جو ہے وہ ان کے اندر پیدا ہو جائے گی؟ غرور. ریاکاری. ٹھیک ہے. ریا اسی کو کہتے ہیں کہ انسان چیزوں کو دکھائے اس نیت سے کہ دوسرے اس کو دیکھیں اور میری تعریف کریں. اور ریاکاری جو ہے پھر وہ دیگر خود پسندی میں، تکبر میں، حسد میں، جو کئی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ پھر یہ پورا ایک سیکوینس
چل پڑتا ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے حسین بنا کر پیش کرنا اور ان سے تعریف چاہنے والی جو ایک خواہش صفت بن کے نفس میں بیٹھ جاتی ہے، تو پھر یہاں سے پورا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے جو سب سے خطرناک بیماری حسد پر جا کر اینڈ ہوتا ہے. تو یہ آ گئی آپ کے ریاکاری، اس سے جو جڑی ہوئی ہے کہ اگر یہ لعب و لہو والی کی طرف چلا گیا انسان تو وہاں پر پھر ریاکاری. جی حضرت میرا سوال پوچھ لیں، مرتضیٰ نے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا. چلیں کوئی بھی پوچھ لیں. پوچھ لیں آپ، پوچھ لیں. اچھا، میرا حضرت بھائی اسی حوالے سے جو ریاکاری کا آپ کہہ رہے تھے، تو جیسے ایک ہم بہت جنرل چیز دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ جب شادی بیاہ وغیرہ میں تقریبات میں جانا ہوتا ہے تو تیار انسان زبردست تیار ہوتا ہے نا، خواتین مرد دونوں. اور اب ظاہر پتہ جس جہاں سے ہم لوگ ہیں اور جہاں رہتے ہیں تو پردے کا خیال اور سب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جنرلی ایک ہوتا ہے کہ ہاں بھائی تیاری بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن عام دنوں میں اور ایام اس میں وہ نہیں ہوتا. تو یہ بھی کیا اسی کیٹیگری میں آئے گا؟ دیکھیں، انسان خود اپنے آپ سے سوال کرے نا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. آپ کو زیادہ تر سوالات کے جوابات اپنے اندر سے مل جائیں گے. صحیح. جیسے رسول خدا نے ایک بہت بہترین نسخہ دیا ہے اس بارے میں، جو وصایا ابو ذر ہیں، جناب ابو ذر کو آپ نے نصیحتیں کی ہیں پوری کتاب کی شکل میں. اس میں آپ نے فرمایا اے ابو ذر، ہر عمل سے پہلے نیت کرو. ابھی اتنا خوبصورت نسخہ ہے نا کہ انسان اگر اس پر عمل کرے تو دسیوں خرابیوں سے بچ جائے. ہر عمل سے پہلے نیت کرو. اب آپ خود سوچیں کہ کیا ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں فلاں شادی میں جانے کے لیے مجھے یہ لباس چاہیے یا یہ فلاں میک اپ چاہیے فلاں، اگر آپ یہ نیت کر سکتے ہیں تو آپ خود ہی سمجھ لیں گے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی آپ یہ نیت کریں کہ مجھے یہ سارے کپڑے پہننا ہے یا مجھے اتنی ساری میک اپ اور وہ سب چیزیں کرنا ہے یا اس پر اتنے رقم خرچ کرنی ہے قربتاً الی اللہ. آپ یہ نیت کر سکتے ہیں؟ مشکل ہے کچھ لوگ کر بس بھی لیں گے لیکن مشکل ہے بس کرنا. یہیں پر مسائل کا حل ہے. صحیح بہترین نسخہ ہے. صحیح. جی شکریہ. جی مرتضیٰ بھائی. جی السلام علیکم. میں پوچھ رہا تھا کہ احسن کا بھی مطلب آپ نے میرا خیال ہے غالباً آپ نے بتایا تھا خوبصورتی، جو ایک زیبائش اس میں نا، نہیں دو تو حسین میں جو زیادہ خوبصورت ہو وہ احسن جی ہوتا ہے. احسن یعنی سپرلیٹو ہے اس کا. تو یہ زینت میں بالوالدین احسانہ بھی ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں زینت میں بھی ہے کہ خوبصورتی کا ایک وہ ہے نا انہینسمنٹ کہہ لیں یا بیوٹیفائی کرنا. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے جو نہیں مین ایک ہی؟ زینت کا مطلب بنیادی طور سے شو آف ہے. اچھا اوکے. زینت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی ایسی چیز کو اختیار کرے جسے وہ اپنے خیال میں باعث حسن و جمال سمجھتا ہے اور اس اچھا چیز کے ذریعے سے اپنے کو شو کرے دوسروں کی نظروں کے سامنے. اچھا اس کی with the تعریف لینے کے intention، لیے. ہاں یعنی اس میں پھر یہ انٹینشن ہو سکتی ہے کہ جناب میں اس چیز کی بنا پر میرے حسن میں اضافہ ہو گیا یا میں صاحب جمال لگ رہا ہوں. یہ زینت ہے. اچھا جو ہمارے کلچر میں مثال ہے نا کہ کھاؤ وہ جو خود کو پسند ہے اور پہنو وہ جو دوسروں کو ہاں پسند ہے. جی وہ سب چیزیں کہ یہ زینت کا مطلب یہ ہے. تو وہاں پر میں نے یہ کہا کہ زینت انسان کے لیے بذات خود بری چیز نہیں ہے، یہ فطرت میں موجود ہے انسان کی کہ میں صاحب حسن و جمال ہوں بنوں. لیکن پرابلم جہاں پر آتی ہے جو میں نے سورہ آل عمران کی آیت آپ کو دکھائی کہ شیطان کیا کرتا ہے کہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ انسان کے دماغ کو اس میں لگاتا ہے کہ جتنا بھی حسن و جمال ہے نا وہ متاع حیات دنیا میں. پہلی پرابلم یہ کریٹ کرتا ہے، یعنی متاع آخرت بھول جاؤ، حسن خلق حسن اخلاق بھول جاؤ، پاکیزہ کردار بھول جاؤ جس میں اصل حسن و جمال ہے، ان سب کو بھول جاؤ، بس خالی ان چیزوں کو یاد رکھو. ٹھیک ہے، پرابلم نمبر 1.
اپیرنٹ جو بیوٹی ہے. ہاں یہ جو اس آیت کو آپ دیکھیے گا نا، اس میں خدا نے سب کو انلسٹ کر دیا ہے، جی متاع حیات دنیا کو. ٹھیک، اچھا اب اس کے بعد پہلا تو توجہ یہ آ گئی کہ جی خوبصورتی اس میں، پھر اس کے بعد اس کی خواہش اور شہوت کو لیا، کیونکہ ظاہر ہے ان چیزوں کی ہمیں ضرورت بھی پڑتی ہے، اس کو شہوت بنا دیا، خواہش میں کنورٹ کر دیا. اس کے بعد وہ خواہش اتنی اسٹرانگ ہو گئی کہ انسان اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا، اور پھر وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ کیا ہیں کہ جناب یہ میرا حسن و جمال ہے، یہ اب آپ پریزنٹ کر رہے ہیں اپنی خوبصورتی کے طور پر، یہ وہ زینت ہے جو لعب و لہو میں آ رہی ہے. جی بہتر. تو زینت کا معنی سمجھ گیا نا؟ جی جی ٹھیک. اچھا تو ایک چیز یہ ہوئی آپ کے کہ زینت لعب و لہو کی پہلی جو اپلیکیشن امپلیمنٹیشن ہے لائف میں کیا ہوتی ہے، وہ اس زینت کی شکل میں ہوتی ہے، جو انسان کو کس میں پھنسا دیتی ہے. یعنی اب آپ دیکھیں کہ زینت میں دونوں چیزیں آ رہی ہیں، لعب بھی ہے لہو بھی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہا ہے نا جی؟ یعنی حیات دنیا کی جو زینت ہے وہ خیالی بھی ہے، تصوراتی بھی ہے، اعتباری بھی ہے، اور اپنے اندر کشش بھی رکھتی ہے. صحیح. ساری چیزیں ہیں اس میں یا نہیں؟ جی جی بالکل. ٹھیک، تو یہ بالکل لعب و لہو کی پہلی امپلیمنٹیشن یا اپلیکیشن جو لائف میں آتی ہے. اس کے بعد دوسری کیا چیز ہے، تفاخر بینکم. اچھا یہ تفاخر اور تکاثر دونوں ایک ہی وزن پر ہیں، اور یہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ وزن کون سا ہے، تفاعل کا. تفاعل کا وزن ہے. تفاعل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس میں دو آ کر ایک دوسرے پر فعلیت کا مقابلہ کریں. ٹھیک ہے، فعل کا مقابلہ ہو. تو تفاخر کا مطلب فخر کرنا نہیں ہے، تفاخر کا مطلب ہوگا فخر کا مقابلہ کرنا. یعنی فخر کے معنی کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو شاید ہم اس کو تھوڑا سا آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے، پرائیڈ. یعنی تفاخر کا مطلب ہے کہ انسان کی ایک پرائیڈ جو ہوتی ہے کہ جس میں انسان نا اپنے کو بڑا بزرگ یا اہم خیال کر رہا ہوتا ہے، صاحب فخر. کہ یعنی وہ چیز جو ان کے اس میں ہوتی ہے، یعنی وہ چیز جو کہاں پر ہوتی ہے آپ کے یعنی دنیاوی اعتبار سے جو لوگ اہم ہو جاتے ہیں، عمرا ہو جاتے ہیں، علماء ہو جاتے ہیں، ان کے اندر یہ پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہے، فخر. اور پھر یہی فخر جو ہے وہ آپ کے سمجھ لیجئے کہ غرور کے ساتھ تقریباً سنونیمس ہے، کنیکٹڈ ہے، فخر و غرور. تو تفاخرم بینکم، ایک دوسرے کے ساتھ فخر کا مقابلہ کرنا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ فخر کا جو مقابلہ کرنا ہے یہ کن چیزوں میں ہوگا؟ زینت تو ہم نے سمجھ لیا کہ کہاں کہاں آتی ہے، فخر کا مقابلہ کس میں ہوگا؟ یہ دنیاوی چیزوں میں، مال، اولاد، گاڑی، ہاں یعنی ایسیٹس، ایسے. ٹھیک ہے، اسٹیٹس، یا شجرہ نصب. اسٹیٹس. اس کے بعد خطرناک نالج. پاور. جی نالج، پاور. ٹھیک، نالج میں بھی فخر ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جی جی بالکل. کہ میں تم سے زیادہ عالم ہوں، میں تم سے بڑا ہوں، وہ کہ میں تم سے بڑا ہوں. صحیح. یعنی اس میں ہی جو لوگ ہیں کہ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو ہمارے دور میں ماشاءاللہ جو لوگ واقعاً آیت اللہ ہیں، کہ علامہ طباطبائی کا انہوں نے آیت اللہ حسینی تہرانی نے یہ لکھا کہ میں اپنی پوری زندگی میں 9 سے 10 سال تک ان کی ساتھ رہا نجف جانے سے پہلے، اور میں ایک مرتبہ بھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکا. سمجھے؟ اب یہ دیکھیے وہ نہ اس طریقے سے وہ کرتے تھے، بلکہ وہ کہنے لگے ایک دو دفعہ میں نے پوری کوشش کی اور میں نے ان سے کہا، کہنے لگے میں نے ایک جملہ ان سے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام
نے فرمایا ہے کہ جس نے تمہیں علم کا ایک حرف سکھا دیا اس نے تمہیں اپنا غلام بنا لیا. کہنے لگے یہ بات درست ہے. کہنے لگے علامہ طباطبائی نے کہا ہاں یہ قابل اعتبار ہے یہ جملہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو مجھے ایک لفظ بھی اتنا کچھ سکھایا ہے, تو میں تو فخر محسوس کرتا ہوں آپ کے پیچھے. تو انہوں نے صرف ایک جواب دیا, ماں ہمیں بندگان خدا ہیں, ہم میں سے کوئی کسی کا غلام نہیں ہے, ہم سب اللہ کے بندے ہیں. ٹھیک, اس قسم کی مثالیں آپ کو نہیں ملیں گی, علماء میں بھی نہیں ملیں گی. تو نالج علم ایک بہت بڑی سورس ہے فخر و غرور میں مبتلا ہونے کا. یعنی کہ جن لوگوں کے پاس یہ ہے انہیں بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. اور پھر پاور. ٹھیک ہے, تو یہ پرائڈ جو ہے نا آپ کی اس میں آ گئی. زینت کہاں کہاں پر اپلائی ہو رہی ہے وہ آپ نے سمجھ لیا. فخر کدھر آ رہا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کدھر کدھر فخر کے مقابلے ہوتے ہیں. اور اس پر بھی لعب و لہو دونوں والی ٹرمز اپلائی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ یعنی یہ جو فخر کا مقابلہ ہے یہ بھی خیالی و تصوراتی ہے یا نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے, اور اس کے اندر بھی ایک اٹریکشن موجود ہے یا نہیں؟ بہت زیادہ اٹریکشن ہے نا. جی بالکل, اچھی گاڑی اچھا گھر. جی صحیح. تو یہ سب کس کے انڈر میں آ رہا ہے؟ زینت, تفاخر بینکم, یہ سب آ رہا ہے انڈر لعب و لہو. اور لعب و لہو کیا ہے؟ یہ فقط حیات دنیا ہے. صحیح, تب یہ پورا سیکوینس آپ کو سمجھ میں آتا جا رہا ہے. اور تیسرا تکاثر فی الاموال والاولاد, اور کثرت کا مقابلہ کرنا مال اور اولاد میں, جس میں پچھلی دفعہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ جیسے الہاکم التکاثر, کہ الہاکم التکاثر, کہ اتنا زیادہ کثرت کے مقابلے میں یعنی گم ہو گئے کہ جا کے قبریں تک گننا شروع کر دیں کہ ہمارے لوگ زیادہ تھے, ہمارے قبیلے کے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی. تو مال اور اولاد کی کثرت کا مقابلہ کرنا. تو یہ تین چیزیں آپ کو کیا بناتی ہیں؟ بنا کے دیتی ہیں لعب و لہو کا پورا سسٹم ان تین چیزوں سے بنتا ہے. اور یہ لعب و لہو کا جو نظام ہے یہی حیات دنیا ہے. اچھا, اب یہاں پر ایک سوال ہمارے سامنے جو بہت اہم ہے. چلے آپ سوال کر لیجیے, آپ نے ہینڈ ریس کیا تھا. میں جی, یہ جو مطلب مقابلہ کرنا وہ تو سمجھ آ رہا ہے, لیکن مطلب جیسے ایسٹس کا بھی آپ نے بات کی تھی, وہ مال کی ہو گئی, تو مال کو پیورلی دنیاوی مقصد سے جمع کرنا وداؤٹ مطلب کمپیریزن نہ بھی کرے تو تب بھی وہ ظاہر ہے وہ صحیح نہیں ہے. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا کمپیریزن, رائٹ؟ یعنی کمپیریزن کیا ہے؟ مقابلہ کرنا. کہ دیکھیں یہاں پر جو چیز بیان کی جا رہی ہے نا وہ یہ کہ انسان اگر کسی بھی چیز کی شہوت میں مبتلا ہوگا, اگر اس کو باعث زینت سمجھے گا تو اس کو ڈسپلے کیوں نہیں کرے گا؟ تو مطلب دیٹس اے گیون فیکٹ کہ اگر یعنی جو انسان متقی ہے وہی اس بات کا دھیان رکھے گا نا کہ یہ میرے لیے امانت ہے, وہی اس بات کا دھیان رکھے گا نا. للذین تقوا میں ہی یہ پاسبل ہے نا. صحیح. یعنی جب ایک چیز آپ نے لی ہی اس لیے ہے, چاہتے ہی آپ اس لیے ہیں کہ جناب اس سے جو ہے نا میرا نام بنے, تو آپ کیوں ڈسپلے نہیں کریں گے اس کو؟ اور اگر اس نیت سے کوئی نہیں جمع کر رہا ہے تو وہ جمع کرنا وہ صحیح ہے. پھر جمع کرنا تو ڈیفینیٹلی کوئی عقل کی بات ویسے بھی نہیں ہے, تو جمع نہیں ہوں گے. جمع کرنا تو ویسے ہی عقل کی بات نہیں ہے, کیونکہ اس میں انسان کے جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ اس کو امانت سمجھتے ہیں نمبر 1, تو امانت جمع نہیں کی جاتی, امانت ڈسبرس کی جاتی ہے. یہ بات صحیح ہے نہیں؟ صحیح ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ
اگر آپ اس کو سرمایہ آخرت سمجھتے ہیں تو سرمایہ آخرت میں آپ کا مال اسی وقت کنورٹ ہوگا جب آپ اس کو خرچ کریں گے. صحیح ہے. ہاں وہ تو جمع کرنے سے تو نہ حق امانت ادا ہو رہا ہے، نہ فانی سرمایہ ابدی اور باقی سرمایہ میں کنورٹ ہو رہا ہے. تو جمع کرنے کا سینس کیا ہے؟ یعنی آپ اس حد تک خالی جا سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یعنی جس کی بعض اوقات اس میں ایک نظر آتا ہے حدیث کے اندر کہ ہاں انسان کو اتنا اپنے پاس رکھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ایمرجنسی کی ضرورت پڑ جائے، یا کبھی یعنی جیسے آج کل کے دور میں کاروبار چھوٹ جائے، بیمار ہو کر انسان انکیپیسیٹیٹڈ ہو جائے ایک عرصے کے لیے، تو ایسا نہ ہو کہ انسان سڑک پہ آ جائے. حضرت بھائی اس کے مقابلے اس کے بارے میں وہ کہیں مجھے یاد پڑ رہا ہے، ظاہر ہے I could be very wrong، قرآن میں کہیں آیت نہیں تھی کہ مطلب وہ 1 سال کا تمہارے؟ نہیں قرآن ایسا کچھ نہیں کہتا. ایسا نہیں ہے نا کہیں پہ، پتہ نہیں کہیں کیا یہ اس میں ہے، یعنی کہ جیسے حضرت سلمان فارسی کے اس میں نے پڑھا تھا کہ وہ جو تھا 1 سال کا اپنا کھانا پینا، لیکن ان کا کھانا پینا کتنا سادہ تھا. تو ہماری طرح تھوڑی، ہمارا تو 10 دن کا کھانا ان کے 1 سال کے کھانے کے برابر ہے. ہاں وہ تو آف کورس. یا تو وہ اس کو مطلب، اور دوسری بات یہ کہ سلمان کی جس وقت کی بات ہے نا، وہ اس وقت وہ بہت زیادہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے. سلمان ایک کافی بڑی عمر میں پیغمبر اکرم کے پاس آئے، جوانی کی حالت میں نہیں آئے. صحیح. اچھا تو یہ تمام چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ بھائی انسان اگر ضعیف ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، تو ڈیفینیٹلی وہ کچھ پس انداز کر کے رکھے گا، وہ اس اپروچ کے ساتھ چلے گا. تو دین خلاف عقل بات کوئی بھی نہیں کر رہا ہے. دین جو ہے وہ آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہے. دیکھیں یہاں پر آپ اس چیز کو نوٹ کریں، دین خوبصورتی کے خلاف نہیں ہے، دین مال کے خلاف نہیں ہے، دین دنیا کے سرمایہ کو برا نہیں قرار دے رہا ہے. آپ اگر سورہ آل عمران کی آیت پہ غور کریں، دیکھیں پرابلم جو ہے وہ زینت ہے نا، جو ہمیں سورہ حدید سے سمجھ میں آ رہی ہے. جی اب آپ دیکھیں زینت کیا چیز بن رہی ہے. زینت ہے شہوتوں کی محبت کا انسان کے لیے خوبصورت ہو جانا، یہ زینت ہے. یعنی ایون خدا نہ کہہ رہا ہے کہ متاع حیات دنیا کوئی بری چیز ہے، نہ دین یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی شہوت بری چیز ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کے بغیر آپ کی زندگی نہیں گزرے گی. خرابی کہاں پر ہے؟ زینت میں ہے کہ یہ شہوت تمہارے لیے محبوب ہو جائے، اور وہ محبت شہوات جو ہے نا وہ تمہاری نظروں میں اصل حسن و جمال بن جائے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں نا مینٹل گیم ہے انفیکٹ. مطلب اس کو ریئلائز کرنا تو مطلب کافی ڈیفیکلٹ کام ہے کہ کب یہ چیز میرے لیے زینت بننے والی ہے. اور نہیں، اس کی وجہ ہے نا، دیکھیں وہ اتنا مشکل نہیں ہے. وہ مشکل اس لیے نہیں ہے کہ جب بھی انسانی نے مثال کے طور پر کہ ہم نے اپنے طور سے، جیسے ابھی موسیٰ بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ بڑا بہترین ڈریس خریدا شادی میں جانے کے لیے، جی بہت بہترین میک اپ کیا، کسی نے منہ پہ بول دیا آپ تو بہت بیکار لگ رہے ہیں اس میں، یہ تو بالکل ہی نہیں جچ رہا آپ پہ. اس وقت آپ کے دل کے اندر جو کیفیت پیدا ہوگی نا، وہ آپ کو بتا دے گی کہ یہ زینت آپ کے لیے تھا یا نہیں تھا. صحیح ہے. ہاں حقیقت بالکل صحیح. ہاں بہرحال تو مشکل یہاں پر ہے، مشکل اس میں ہے، زینت تفاخر تکاثر میں مشکل ہے. یعنی خدا تعالیٰ ہم کو یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ان سب سے ہرمٹ بن کر اور ترک کر کے اور سب بیٹھ جاؤ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کو کیا سمجھنا ہے، کس طریقے سے لینا ہے کہ یہ ایک نعمت خدا ہے، بالکل ہے، اس کے ذریعے سے لذت بھی ہے، لیکن اس کو مجھے کیا کرنا ہے کہ اس کو مجھے یوز کرنا ہے اپنی ابدی سرمایہ کو جمع کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں یہاں پہ رہ نہیں رہا. ابھی بھی جیسے ایک مجلس میں نے ایک مثال دی تھی کہ ہم جب اس بات کا پکا ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسری کنٹری میں مائیگریٹ کرنا ہے، تو آپ کے لیے خیر و برکت کی ڈیفینیشن آل ٹوگیدر چینج ہو جاتی ہے یا نہیں؟
ہاں بالکل صحیح ہے. یعنی کہ اب آپ کو دیکھیں نا، ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنی زبان چھوڑ دی. صحیح ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہماری جدی پشتی زبان تھی، طریقے تھے، سب آپ نے چھوڑ دیا. کس کی خاطر چھوڑ دیا؟ اپنے نیو کنٹری کے لیے چھوڑ دیا آپ نے، صحیح. کہ یہ زبان وہاں چلنے والی نہیں ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے، اب آپ اپنا کوئی بھی سرمایہ روپے میں نہیں جمع کرتے، اس کرنسی میں آپ ڈیل نہیں کرتے، صحیح وہاں صحیح. پر اس جگہ پر آپ گھر نہیں بناتے، جی کیونکہ مجھے وہاں رہنا نہیں ہے. تو اگر یہ ساری کی ساری باتیں ہم کو دنیا کے بارے میں سمجھ میں آ رہی ہے تو میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ آپ صحیح. مجھے بتائیں، کوئی بھی عقل ہے، کوئی بھی وزڈم ہے جو اس کو جسٹیفائی کرے گی؟ نہیں ظاہر ہے اب وہ اس کی تو یہ پاگل ریئلائزیشن. پنا نہیں ہے، مطلب یہ پاگل پنا نہیں ہے جو ہم یہاں کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر. اب آپ خود ہی اس کو سوچ لینا کہ اگر قبر میں ہمارے سامنے ملائکہ آ کے خالی اسی بات کو رکھ دیں کہ دیکھو تم اپنی دنیا میں جب تمہیں ایک ملک سے دوسرے ملک جانا تھا تو تم کیا کر رہے تھے، اور جب تمہیں اس بات کی شیورٹی تھی کہ جناب تم کو دنیا میں چھوڑ کر آخرت میں جانا ہے، وہاں پہ رہنا ہے، دار آخرت میں زندگی ہے، تو تم پھر وہاں یہ سب کیا کر رہے تھے؟ تم کیا جواب دیں گے اس کا؟ تو اسی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے مین کے مطلب یہ ساری چیزیں ہمیں بالکل ہی ٹینجبلی ریئلائز ہوں کہ مطلب واٹ از ریالٹی. تو بھائی تو میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ دینی تبلیغ کی بنیاد ہی تعلیم اخلاق ہے، اور کیا ہے؟ یعنی بندگی خدا کی بنا پر انسانی اخلاق کی تعمیر، دین اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اسی میں انکلوڈ ہوتی ہیں، انسانی اخلاق کی تعمیر میں. مطلب واٹ ول بی دا. آپ کے مورلز بنیں گے ہی اس وقت، بلڈ ہوں گے آپ کے مورلز جب آپ صحیح معنوں میں اپنی لائف کو وہ کریں گے، اپریشیٹ کریں گے، اس کے اسکوپ کو دیکھیں گے، اس کی کنفیگریشن کمپوزیشن کو ریئلائز کریں گے، تبھی تو آپ چیزوں کو ایکٹ کر پائیں گے نا. یعنی جیسے آپ اپنی زندگی میں آپ کے 10 معاملات اور مسائل ہیں، ہر ایک کے لیے آپ ایک پروپورشن بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ جی اس کے مطابق اس کی پرائرٹی لسٹ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ صحیح. ٹھیک ہے، تو اس میں یعنی اگر مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، میں نے دین کو قبول کیا کہ یہ میری ایک زندگی ہے، پھر مجھے یہاں جانا ہے، تو اس کے لحاظ سے پرائرٹی لسٹ بننی چاہیے یا نہیں میری؟ جی ہاں. ایک پلان ہونا چاہیے نا. وہ کدھر ہے وہ پلان؟ ہاں مطلب ویسے تو ظاہر ہے یہ ہے، لیکن آئی تھنک وہ اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اب تو ماشاءاللہ 2 مہینے 8 دن آپ نے محرم کے لگانے ہیں، پھر ایام فاطمیہ شروع ہو جائے گا، پھر جب شعبان رمضان آ جائے گا، آپ نے اسی میں گھومتے رہنا ہے بس. آپ جو ہے نا وہ خالی اپنے ثواب کے ٹوکرے بھرے جا رہے ہیں اپنے خیال میں، جی ہاں بالکل حقیقت ہے، اور اسی چکر میں لگے ہوئے. اور جو اصل دین ہے اور دین کی حقیقت ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے. ثواب کے ٹوکروں میں بھی تفاخر ہے بیسیکلی. کون زیادہ ثواب کما رہا ہے. یہ ایک، اب ہم نے حیات دنیا کے حوالے سے جو بات کی، ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گئی ہوگی نا جی جی. آپ سب لوگوں کو. اب یہ ایک ہمارا سوال ہے کہ جو بہت ہی زیادہ، یعنی کہ ایک ایسا جملہ ہے جو میرے خیال میں ممبروں سے بھی کافی بیان ہوتا ہے کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلو. تو اب جب دنیا اور حیات دنیا کے بارے میں آپ نے ماشاءاللہ اتنا سمجھ لیا، قرآنی پرسپیکٹو کو دیکھ لیا، تو اس سوال کا کیا جواب ہوگا یا ہونا چاہیے؟ ضروری نہیں ابھی جواب دیں، اگلی دفعہ ہم اس کا جواب تلاش کر سکتے ہیں، اس پر ڈسکشن کر سکتے ہیں. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے آدر بھائی، دین اور دنیا ایک ہی ہونا ہاں، چاہیے. اس کو تھوڑا سا سوچیں کہ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلو، کیا یہ جملہ ایسنشلی غلط ہے غلط ہے. یا پریکٹیکلی غلط ہے؟ کون سی، یا یہ کہ صحیح ہے؟ یہ 3-4 پاسبلٹیز بن سکتی ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے. دین ہی دنیا ہے، دنیا ہی دین ہے. اگر الگ الگ ہے تو پھر مسئلہ ہے، ایک ہی ہونا چاہیے. جی.
ٹھیک ہے, اس پہ تھوڑا سا سوچئے گا. جی کسی نے ہینڈ ریز کیا تھا, اگر سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. اچھا جی, میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں ساری چیزیں کہ زینت کا معاملہ ہے اور جو تفاخر کا, یہ ایک طرح سوسائٹل, یہ سوسائٹی معاشرہ امپوز کرتا ہے کبھی کبھار, اور آپ اس بھنور میں اور تو وہی ریلے میں آ جاتے ہیں تو وہ ایک معاشرتی ایک برائی ہے, رائٹ. انڈیویجولی کبھی کبھار آپ, میں دیکھتا ہوں ایسے معاشرے ہیں جن میں یہ چیزیں ایک الگ ہیں, ان کا کلچر بن گیا ہے یہ. تو اب آپ کو اگر آپ چاہیں یا نہ چاہیں, یو ہیو ٹو ریئلی گو اگینسٹ دا فلو, جسے کہتے ہیں نا. جی تو اس کو یہی ہے نا کہ آیت کیا کہہ رہی ہے, للناس, اس میں شیطان کسی کو چھوڑتا نہیں ہے, بالکل اس میں تمام انسانیت کو مبتلا کرتا ہے وہ, پورے معاشروں کو اور قوموں کو. جی اس ہر انسان تو صحیح. ظاہر ہے معاشرے بھی انسانوں سے ہی بنتے ہیں, جی یعنی کسی ایک کو نہیں چھوڑتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے لیے یہ بڑا ہی ٹپیکل اور افیکٹو ٹریپ کیوں ہے, کیونکہ شہوتیں تو ہر شخص کے پاس ہیں, شہوتوں سے کون آ رہی ہے. جی بالکل. تو اس لیے یہ ٹریپ ہر انسان یعنی پوٹینشلی اس میں پھنسنے کا اہل ہے. وہ ایکسپلائٹیشن ہے اس جذبے کی, یا ایک فطری ایک جو چیز رکھی ہے اللہ تو تعالیٰ نے. اب جو معرفت, یعنی اسی لیے معرفت کو سب سے ضروری اور پہلا قدم قرار دیا جاتا ہے کہ انسان اس بات کو تو سمجھے کہ یہ جو بھی خواہش ہے یہ فقط متاع حیات دنیا ہے, اور حیات دنیا لعب و لہو کے سوا کچھ نہیں ہے. لعب و لہو کا مطلب آپ سمجھ گئے نا, یعنی ایک تصور اور اعتبار ہے کہ جو ختم ہو جائے گا تھوڑے سے دن, ایک اس میں فگر کوئی آف بقا نہیں ہے. امیجنیشن کی ایک وہ ہاں ہے. جی, اس میں کوئی بقا نہیں ہے, اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ٹیمپوریریلی آپ کو اپنا کام چلانے کے لیے ضرورت ہے, لیکن کیا میں اس سے محبت بھی کرنا شروع کر دوں, کیا میں اسے ہدف بنا لیں پوری محبت کا زندگی کا. مرکز بھی جی قرار دے جی دوں. اب یہ معرفت کا کام ہے نا. اب بالکل. معرفت آپ کو یہاں پر لا کے روکے گی کہ نہیں, یہ شہوتیں ہیں, لیکن شہوتیں اس لیے ہیں کہ دنیا میں میری زندگی ڈھنگ سے گزر جائے, اس لیے نہیں ہے کہ یہ میرا مرکز محبت بن جائے. جی تو یہی وہ پیغام ہے جو دین ہے, جو یعنی جیسے جو امام خمینی کا بھی جملہ ہے کہ اسی حوالے سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء دین اور دنیا سکھانے کے لیے آیا تھا. انہوں نے کہا دنیا سکھانے کی تو انسان کو ضرورت ہی نہیں ہے, دنیا میں تو ہر شخص PhD کیا ہوا ہے. سر کے اندر تک غرق ہے, سب چیمپئن ہے. ہاں, انبیاء آئے ہیں انسان کو دنیا سے نکالنے کے لیے کہ انسان شہوتوں کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائے. وہ امام علی کا ہے نا کہ جب تک کشتی جو ہے وہ پانی اور کشتی کی, کہ جب تک آپ اوپر ہیں تو بہتر ہے, جب آپ نے پانی اندر آ گیا, دنیا اندر آ گئی آپ کے, تو بس پھر آپ جو انسان وہ ڈوب گیا. جی احسن. جی بالکل ٹھیک. تو اس چیز کو سمجھنا ہے انشاءاللہ, اور پھر اگلی دفعہ دیکھیے گا آپ میں سے کون مومنین و مومنات ہیں, کس جواب کے ساتھ آپ آتے ہیں, تھوڑا سا اس پہ غور کر کے کہ وہ جو ایک ہمارا بڑا ٹپیکل جملہ ہے دین اور دنیا ساتھ لے کر چلو, اس کی کیا ہے, صحیح ہے, درست ہے, غلط ہے, پارشلی ٹرو ہے, کمپلیٹلی رانگ ہے, کیا مطلب ہے اس کا. صحیح, چلیں انشاءاللہ. تو بس ایک چھوٹا سا سوال آپ لوگوں سے کر سکتا ہوں. اللہ اب اتنا ٹائم ہم نے جو 17-18 ہمارے الحمدللہ دروس ہو گئے, تو ہم اب لائک کا مطلب ایک جماعت کے طور پر آپس میں جیل ہو پا رہے ہیں ایک مقصد کی خاطر حرکت کرنے کے لیے, یا ابھی بھی خالی ہم درس سنا رہے ہیں اور سن رہے ہیں؟ میرے خیال میں اگر اس کا آنیسٹلی جواب دیا ہے تو ابھی کافی ٹائم درکار ہے جس میں ایک گروہ بن پائے گا, اس ایک جہد کی طرف منہ ہو پائے گا. جتنے مطلب اس گروپ میں جتنے بھی لوگ ہیں, آدھوں کو میں جانتا ہوں, آدھوں کے میں نے نام سنے ہوئے, حال کے رہتا ہے ہم ایک ہی شہر میں, لیکن تو فزیکل تو نہیں ہے, لیکن سوچ کے حوالے سے جو ہے وہ کافی ہاں, یعنی کہ ہم لوگ جو ہیں اب اس سے, کیونکہ وہی ہم نے دیکھا نا کہ مجلس اور درس تو ہم پتہ نہیں بس سن رہے ہیں, لیکن وہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو پا رہی ہے کہ ہمیں ایک گول
کی طرف اسٹرائیو کرنا ہے، حرکت کرنا ہے، اور وہی جو گول میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان باللہ کی بنیاد پر اپنے تزکیے کو حاصل کرنا، اپنے اخلاق کی تعمیر کرنا، یہ والی حالت ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ جی میں سمجھتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ فار مائی سیلف کہ آپ کے لیکچرز کے تھرو ایٹ لیسٹ یہ پروسیس ایک اسٹارٹ ہو رہا ہے، اینڈ آئی ایم شیور جو جتنے سب لوگ ہیں اس گروپ میں مسٹ اگری ود می ایز ویل کہ ہم لوگ اس پرفیکشن میں نہیں ہے، یا مگر ایٹ لیسٹ ہم نے اس طرف تو سوچ رہے ہیں ہم آپ کی مدد یعنی ایک قافلہ بن رہا ہے کہ نہیں، الحمدللہ، یس آئی فیل سو، یا یہ کہ خالی آمدن نشستن برخاستن والی صورتحال ہے؟ نہیں آئی تھنک سو، بس ہم ان لوگ کو آپس میں زیادہ اتنا، جیسے بھائی صاحب مصطفیٰ بھائی کہہ رہے تھے ابھی کہ ہم سب کو نہیں جانتے یہاں پر، مینلی یہاں تو مین زیادہ ہیں، عورتیں کم ہیں، بٹ ایٹ لیسٹ ایک سوچ ویسے ہم لوگ سب ایک ہی ویو لینتھ پہ چل رہے ہیں۔ ہاں، یہ نہیں کہ مینلی تو پرسنل جرنی ہے یہ، جی کیونکہ جو آپ کا سفر ہے زندگی کا، اصولی طور پر تو وہ فرد کی حیثیت سے، معاشرہ تو آپ کو خالی ہیلپ کرتا ہے، بیسیکلی تو انڈیویجول جرنی ہے۔ جی ہاں، میں تو اس سمجھتا ہوں بات آپ نے ایک وہ تھاٹ کو جو ہے نا وہ ایک پرووک کرنے والی چیزیں بتاتے ہیں آپ، اور ایک اچھا پرسپیکٹو بتاتے ہیں، اور آئی تھنک اس کے اندر سے کافی چیزیں ہماری جو ہے نا ایک ان میں ایک کنورجنس ہو جائے گی ایونچولی۔ آئی فیل لائک اٹس میٹر آف ٹائم کہ وی ول آل بی تھنکنگ ان دا سیم لائن آف تھاٹ کے لیں، ہاں، اور اس ٹرین میں آف جو تھاٹ۔ مجھے جو لگتا ہے کہ